अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कल बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और तमाम सियासी जो जमातें हैं बड़ी मुतहरिक भी हमें होती हुई नज़र आ रही हैं। इससे पहले हमने देखा कि पंजाब के अंदर खानेवाल के अंदर हमने देखा मुस्लिम लीग नून बलदियाती इंतखाबात अपनी जो सीट है वो जीत जाती है, और इस हवाले से मौजूदा जो हुकूमत है PTI यानी जो जमात है सियासी, ये दूसरे नंबर पर आती है, पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पर आती है। और हमने देखा कि पंजाब भर में जितने भी अब तक जो बलदियाती इंतखाबात हो चुके हैं इसके अंदर मुस्लिम लीग नून काफ़ी हमें मजबूत नज़र आ रही है, चाहे वो डस्का का इलेक्शन हो, खानेवाल का इलेक्शन हो, या फिर अगर हम बात करें कैंटोनमेंट बोर्ड्स इंतखाबात के हवाले से भी, तो वहाँ भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक वाज़ेह अक्सरियत लेते हुए हमें नज़र आती है। बताया तो ये जाता रहा हुकूमत की जानिब से, और वफाकी वज़रा भी इस बात की चीज़ बार बार तकरार करते रहे कि पंजाब के अंदर, और ना सिर्फ पंजाब के अंदर बल्कि पूरे मुल्क भर के अंदर PTI वो वाहिद जमात है जिसका मुल्क के कोने कोने में तमाम नुमाइंदे भी मौजूद हैं, और इमरान खान की जो मकबूलियत है वो उसी तरह बरकरार है, और PTI को जो वोट पड़ रहा है इमरान खान के नाम के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन हमने देखा कि बलदियाती इंतखाबात के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी एक मकबूल जमात होती हुई एक बार फिर से उनकी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। बलदियाती इंतखाबात जीतने KP में कल इंतखाबात होंगे, देखेंगे कि वहाँ पर कौन सी जो सियासी जो जमात है मैदान मारती है। अब तक जो सभी जो सियासी जमातें बड़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, JUIF हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, या फिर हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ हम बात करेंगे कि OIC का अहम इजलास भी होने जा रहा है। इस हवाले से हमने देखा कि क़यादत जो है वो पाकिस्तान पहुँचना शुरू हो चुकी है, और ये अहम इजलास है जिसका यकनुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात की जाएगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ये बयान दिया है कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है काफ़ी हद तक तशवीशनाक है। आलमी दुनिया, अगर इस दुनिया की जो तवज्जो है वो मबजूल ना हुई तो काफ़ी हद तक इंसानी जो बहरान है इस मुल्क के अंदर जन्म ले सकता है, जिसके अजाले के लिए आलमी दुनिया को गैर मशरूत इमदाद करना होगी अफ़गानिस्तान के ऊपर। इस अमूर के ऊपर भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुल्क के अंदर हमने देखा कि गैस बहरान काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर रहा है जब भी सर्दियाँ आती हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, और उम्मीद करनी चाहिए कि आखिरी ही बार हो, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। ऐसी जो पॉलिसीज़ जो हमारी जो मुरतब की जाती हैं उनसे ऐसा लगता नहीं है कि जो बहरान हमारे मुल्क में आते हैं ये पहली और आखिरी ही बार होंगे, बल्कि ये बार बार तकरार होते हैं, चाहे वो चीनी स्कैंडल हो, आटा स्कैंडल हो, या फिर आपने देखा कि मुल्क के अंदर सर्दियाँ आते ही गैस का जो बहरान है, सनतों के बिल्कुल पहिया जाम हो चुका है, घरों के अंदर घरेलू सार्फिन भी खासे परेशान नज़र आते हैं। इस अमूर के ऊपर भी बात करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं उस हवाले से भी बात करेंगे कि हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद और नज़र आ रही है। हमने देखा कि शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उन्होंने कहा कि बिल्कुल वाज़ेह सबूत हैं। अब कोई भी चीज़ जो है, शहबाज गिल कहते हैं कि खुफिया नहीं रही, सभी कुछ मंजर आम पर आ गया। अदालतों से अपील की है कि अदालतें जो हैं वो जल्दी से इन केसेस की समाअत करें और बर वक्त जो है वो उनके फैसले दें। शहबाज शरीफ साहब के जितने भी केसेस हैं वो बिल्कुल अब वाज़ेह हो चुके हैं। इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं सैयद तसद्दुक़ हुसैन गिलानी साहब। गिलानी साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। गिलानी साहब, शुरू कर लेते हैं इंतखाबात के हवाले से। बलदियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं पंजाब के अंदर, तो हमने देखा कि नून जिसको कहा यह जा रहा था कि गैर मकबूल हो चुकी है, उस तरह से इनका बयानिया जो है बुरी तरह पिट चुका है, लेकिन बलदियाती इंतखाबात के अंदर बड़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही है। ना सिर्फ मुतहरिक है बल्कि जीत भी रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखें रज़ा भाई, जितने इलेक्शंस हुए इस गवर्नमेंट में, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात थे, चाहे वो कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात थे, या अभी बलदियाती इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं, तो बड़ी वाज़ेह पोजीशंस नज़र आती जा रही हैं। पहली बात तो ये है कि पंजाब के अंदर मेरा ख्याल है नून लीग की मकबूलियत शायद उन्होंने रिटेन की जो किसी दौर में उनके पास होती थी, और पिछले जनरल इलेक्शंस में भी वो नज़र आई, लेकिन चलें पंजाब में गवर्नमेंट नहीं बना सके वो। इसी तरह कैंट बोर्ड में भी, जहाँ पे आमतौर पे गवर्नमेंट सपोर्टेड लोग ज़रा फंड्स चाहिए होते हैं बहुत सारी, लेकिन उसमें भी अजीबो गरीब एक ट्रेंड देखने में आया, स्पेशली पंजाब के अंदर, कि ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप की सिचुएशन थी। और उसके बाद अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो सिंध के अंदर जो सूरत हाल है उसमें भी पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध में उनकी बड़ी वाज़ेह अक्सरियत या एक वाज़ेह ट्रेंड नज़र आता है। सही। कराची के अंदर थोड़ा सा मिक्स ट्रेंड है,
لیکن پھر بھی اس میں مطلب اس میں خیر پیپلز پارٹی کم اور باقی جماعتیں تھوڑی زیادہ نظر آتی ہیں. نون لیگ وہاں جگہ ابھی تک نہیں بنا پائی اس طرح کی جس طرح کی ہونی چاہیے. کے پی کے اندر اب دیکھنا ہوگا ان بلدیاتی انتخابات کے نتائج کس طرف چلتے ہیں. مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی مارجنل وکٹری تو لے لے, لیکن وہ اپنی اکثریت یا وہ اپنا جو ان کا ایک ووٹ بینک تھا اس کو برقرار رکھ پاتی ہے کہ نہیں, یہ بڑا اہم ہوگا. عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جے یو آئی یا اے این پی شاید وہ اب اپنا ریوائول جو ہے وہ کس طرح ممکن بنانے کی کوشش کریں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی وہاں پہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. تو یہ بڑی اہم صورتحال ہوگی اور یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کے پی کا مستقبل جنرل انتخابات میں کس طرف جا سکتا ہے. تو بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے ہمیشہ مکس ٹرینڈ رہتا ہے اور اس میں وہی لوگ زیادہ تر آزاد لوگ ہوتے ہیں جو جیتتے ہیں اور جو حکومت آتی ہے اس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ پورے ملک کی ایک سچویشن بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے, اور اگر یہی ٹرینڈ چلتا رہا تو پھر شاید پی ٹی آئی کے لیے نیشنل گورنمنٹ اگلے الیکشن میں بنانا بڑا مشکل نظر آئے گا. آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم خود ذاتی طور پر یہ تمام جو چیزیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, بلدیاتی انتخابات کو مانیٹر کر رہے ہیں, جس طرح سے ان کی جو جماعت ہے وہ شکست ان کو ہو رہی ہے, اور یہ تو کہا جاتا رہا وفاقی وزراء کی جانب سے کہ عمران خان کے نام کے اوپر ہی ووٹ پڑتا ہے. اگر یہی دلیل ہے, یہ جو چیزیں ہیں, تو پھر اس بار کیوں نہیں پڑے انتخابات کے اوپر؟ کیا عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے وہ اب اس طرح سے عوام کے اندر نہیں رہی؟ جی بالکل, میرے خیال میں جو تلسماتی ایک شخصیت بنا دی گئی تھی, اور ہمارے یہاں ہوتا بھی یہی ہے کہ جو ہے نا وہ ہم بت تراشتے ہیں اور سارے لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ بڑا ایک کرسمیٹک پرسنالٹی کے طور پہ خان صاحب کو پریزنٹ کیا گیا, اور ملکی مسائل کے جتنے مسائل تھے ان کا انہوں نے کہا جی یہی حل ہے کہ خان صاحب کو اپنائیں, اور کرپشن ختم ہوگی, اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, پروڈکشن بڑھے گی, باہر سے لوگ آئیں گے, جس پہ ہم ہنستے بھی ہیں کہ آئے ہیں کسی حد تک. لیکن وہ ساری باتیں انفارچونیٹلی ثابت نہیں ہو پائیں. ابھی 3 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا, حالات بجائے اس کے کہ بہتری کی طرف جاتے مزید بدتر سچویشن اکنامک فرنٹ پہ نظر آئی, غربت اور مہنگائی کے حوالے سے نظر آئی, اپرچونٹیز یا روزگار کے حوالے سے بھی سچویشن ورسن ہوئی, بری طرف جانا شروع ہوئی. جو ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہونی چاہیے تھی, انویسٹمنٹس ہونی چاہیے تھیں, وہاں بھی کوئی خاص بہتری کے بجائے ہمیں رجحان نیگیٹو نظر آیا. تو عوام کے اندر مایوسی ڈیفینیٹلی پائی جاتی ہے, اور جو جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی کے حوالے سے, بجلی اور گیس کے بحران کے حوالے سے, چینی اور آٹا اور اس طرح کی بنیادی ضروریات کے حوالے سے, اوور آل جو انٹرنیشنلی ہماری جو ایک پرسیپشن ہے اس حوالے سے, تو ہمیں کافی فرنٹس پہ اس وقت مشکلات ہماری بڑی ہیں. تو اس نے ظاہر ہے دھندلا کر دیا اس خان صاحب کی اس امیج کو, یا پی ٹی آئی کی اس کے امیج کو, اور یہ ایک عام تاثر نظر آیا کہ پی ٹی آئی شاید وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پائی کہ ملکی مسائل کو وہ حل کر پاتے. جب حکومتی سطح کے اوپر یہ بات بار بار جو ہے تکرار کی جاتی ہے, خود وزیر اعظم کئی بار کہہ چکے, ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے بھی ریسنٹلی الجزیرہ کو انٹرویو بھی دیا اس کے اندر بھی انہوں نے بڑا واضح کہا کہ میرا جو ملک کے اندر جو سامنا ہے وہ 2 خاندانوں سے ہے. زرداری کے حوالے سے, زرداری خاندان کے حوالے سے بات کی, اور شریف خاندان کے حوالے سے, کہ یہ بڑے مافیا ہیں اور ان سے نمٹنا کوئی آسان بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں اپنی عوام کے لیے جو سہولتیں ہیں, ریلیف ہیں, میں ان کو دوں گا, ان سے وعدہ ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانیہ عمران خان صاحب شروع دن سے کہہ رہے ہیں یہ عوام سمجھ پائے گی اور ان کو پھر سے ایک موقع دے گی, اور حکومت کی جو پوزیشن ہے وہ مستحکم ہو جائے گی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب پولیٹیکلی تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ ان 2 خاندانوں کا مقابلہ نہیں کر پائے, لیکن کیا صرف یہ 2 خاندان ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی کا آج یہ برا حال ہے؟ ٹھیک ہے, کرپشن بھی آپ کسی حد تک ثابت کر دیں, ہو سکتا ہے ثابت نہ بھی ہو, تب بھی لوگ یہ سمجھیں کہ یار بہت کرپشن ہوئی ہے, لیکن کیا یہی 2 چیزیں؟ تو یہ میرا خیال بڑا واضح فوکس نظر آتا تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کہ انہوں نے اپنا پوری توجہ وہ احتساب اور ان لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگانے میں استعمال کیا. کیا ہی اچھا ہوتا
کہ وہ بھرپور طریقے سے اپنا فوکس اس ملک کی بہتری، اس عوام کی بہتری، اس ملک کی اکانومی کی بہتری، اس میں سے جو لیکیجز ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے، تو آج شاید ہم اس جگہ نہ کھڑے ہوتے کہ ہم پھر وہی تقریر دہرائیں جو ہم کانٹینر پہ کھڑی ہو کے دہراتے تھے یا اپوزیشن کے دنوں میں دہراتے تھے. تو یہ ایک قسم کا فیلئر ہے کہ آپ 3 سال سے زیادہ آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں اور آپ اپنے وسائل کو، اپنی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن اس حد تک نہیں کر پائے، آپ وہ ٹیم نہیں کھڑی کر پائے جو کہ اس ملک کے مسائل کو سمجھتی اور ان مسائل کے حل کی طرف ہمیں ایک واضح پلان دیتی. چلیں آج ہم ترقی نہ کر چکے ہوتے لیکن ایٹ لیسٹ ترقی کے راستے پہ کھڑے ہوتے اور ہم یہ سمجھتے کہ نہیں اگلے 1-2 سال میں حالات بہتری کی طرف جائیں گے. تو یہاں پہ ایک بڑا فیلئر نظر آتا ہے اس حوالے سے، اور عوام بھی شاید اس چیز سے کنونس نہیں ہے کہ ابھی جتنے مرضی آپ بات کر لیں، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاید ابھی بھی اسی طرف اپنے آپ کو لاک کیا ہوا ہے آپ نے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے حوالے سے ہی آپ بات کرتے رہیں گے. ابھی بلکہ ساتھ بیان یہ بھی تھا کہ جو گورنمنٹ ہوتی ہے یا جو لیڈرشپ ہوتی ہے یا جو حکمران ہوتے ہیں ان کی وجہ سے مسائل آتے ہیں. تو خان صاحب ابھی تو آپ حکمران ہیں، آپ کی پارٹی حکمران ہے، تو کچھ تو بہتری نظر آتی، چلیں بہتری کی امید ہی نظر آتی، تو وہ بھی انفارچونیٹلی نظر نہیں آئی. تو میرا خیال ہے یہ بیانیہ اب چل نہیں پا رہا. راشن کارڈ ہم نے دیے ہیں، ٹارگیٹڈ سبسڈی بھی دی ہے، اور اس طرح کے جو دیگر جو اقدامات ہیں وہ ہم کر رہے ہیں اور یہ لانگ ٹرم ہوں گے، تو آپ کو لگتا نہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں عوام کے لیے فائدہ مند بھی ہوں گی اور ان سے ان کا ووٹ بینک مزید اضافہ بھی ہوگا؟ دیکھیں راشن کارڈ والا ایک فلسفہ 70s میں بھی چلا تھا، بھٹو صاحب کے دور میں پہلی دفعہ راشن کارڈ دیے گئے، اپنے لوگوں کو ڈپوز الاٹ کیے گئے اور اس سے جو ہے نا ایک، لیکن وہ قطاروں میں کھڑے ہو کے عوام نے یہ اپنی بنیادی سہولیات حاصل تو کر لیں، لیکن ایک عزت نفس بندے کی بھی ہوتی ہے نا. تو کیوں نہ گورنمنٹس اس سے بڑا سوچیں کہ اکانومی کو اس نہج پہ لے کے آئیں، بنیادی ضروریات کی قیمتوں کو اس طرح سے مینج کریں کہ لوگوں کو لائنوں میں کھڑا نہ ہونا پڑے. جیسے اگر شناختی کارڈ راشن کارڈز کی بات کریں تو پہلے بھی اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا اس دور میں کہ جی بڑا کوئی فرق پڑا ہو گورنمنٹ کے اقدامات کی وجہ سے اور اکانومی میں کوئی ریوائول آیا ہو اس وقت بھی، حالانکہ اس وقت اکانومی کا یہ حال نہیں تھا جو آج ہے. تو جو پہلے سے کیے ہوئے اقدامات ہیں آج ہم سوچیں کہ وہ دوبارہ کرنے سے کوئی بہتری آ جائے گی تو مجھے نہیں لگتا. ہاں ریلیف کسی حد تک ضرور ان طبقوں تک پہنچ سکتا ہے، اچھا اقدام ہے کہ آپ اس مشکل صورتحال میں ان لوگوں کی طرف اپنی سبسڈی کا رخ موڑیں جو اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. لیکن کیا عمران خان صاحب اسی لیے یہی ایجنڈا تھا ان کا کہ وہ وہی پرانے اقدامات دہرائیں گے، وہ پرانے لوگوں کو لے کے آئیں گے، پرانی پالیسیز کو دوبارہ سے امپلیمنٹ کریں گے؟ میرا تو خیال ہے انہوں نے جو امید کا پیغام دیا تھا وہ بہت ہی مختلف تھا. تو ایک بالکل نئے پاکستان کا پیغام تھا جہاں پہ تھوڑا سا لوگوں کو عزت نفس بھی ملے گی اور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع ہوں گے اور چیزیں آسانی سے ان کو اسپیشلی بنیادی سہولیات آسانی سے ملیں گی. کرپشن کا خاتمہ ہوگا، چلے خاتمہ نہ صحیح کم ہوگی، اور وہ جو پیسہ جو بلینز آف ڈالرز ہم کہتے تھے ہر سال لیک ہوتے ہیں وہ کم از کم اکانومی کے اندر آئیں گے اور وہ لوگوں کو ریلیف دیں گے. تو وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ اقدامات بھلے اچھے ہیں لیکن یہ ایک فیلڈ پالیسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے نہیں کر پائے جس طرح سے ہم کرنے آئے تھے، اور ہم یہ ہے کہ چلیں آخری حل کے طور پہ آپ کو وہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ اس سے عوام کو کے پی میں ہم نے دیکھا کہ تسلسل اس طرح سے تو نہیں رہا. پی ٹی آئی کافی ایک مقبول جماعت بھی اگر صوبے کی حد تک رکھیں گے، مسلسل 2 بار جو ہے ان کی حکومت وہ وہاں پر رہی ہے. بلدیاتی انتخابات کے اوپر کافی ٹف ٹائم ہوگا دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے، پی ٹی آئی کو اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں پی ٹی آئی کو نقصان تو ہوگا، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ کے پی میں پی ٹی آئی کے ساتھ ایموشنل کانٹیکٹ لوگوں کا زیادہ ہے. انہوں نے واقعی ان کو مسیحا کے طور پہ جانا اور بہت سپورٹ کیا. ہمارے پشتون بھائیوں نے بھی، کے پی کے باقی جتنے لوگ ہیں ان سب نے بھی، اور ابھی تک وہ اس کو کسی حد تک مجھے لگتا ہے کہ وہ اس کو اپنی ان کی امیدیں ابھی بھی کسی حد تک باقی ہیں. لیکن وہ جو ہائپ کریٹ ہوئی تھی اس کو مینٹین کر پائیں گے؟ میرا نہیں خیال. وہ ہائپ ویسے ہی رہے گی. ابھی ووٹرز بھی مایوس ہیں، ابھی وہاں پہ میرا خیال ہے جو لوکل ان کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ بھی کسی حد تک مایوس ہیں.
بلکہ پی ٹی آئی یہ بھی انفارچونیٹلی نہیں کر پائی کہ جو 2013 سے 18 کا جو دور تھا جس میں پی ٹی آئی کی کے پی میں گورنمنٹ تھی، اس میں انہوں نے جس حد تک ایک اپنا گورننس دکھائی تھی اور تھوڑی ترقی کی طرف لوگوں کو لے کے گئے، بہت ساری کچھ انیشیٹوز دیے، اس کو ہی کم از کم مینٹین کر پاتے، تو وہ بھی معیار جو تھا وہ کے پی میں بھی پی ٹی آئی نہیں مینٹین کر پائی، اور اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں فیس کرنا پڑے گا۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ باقی جو ان کے مقابلے میں جماعتیں ہیں انہوں نے کتنا ہوم ورک کیا، اب دیکھنا پڑے گا کہ JUIF، جماعت اسلامی، ANP، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کتنا ووٹ ان کا توڑتے ہیں، یعنی وہ اس طرح سے اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ عوام جس طرح تھوڑا سی مایوس ہیں پی ٹی آئی سے کے پی میں، وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر پائیں گے، تو یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر وہ نہ اٹریکٹ پائے تو یہ بہت بڑا فیلئر ہوگا اپوزیشن جماعتوں کا کے پی کے اندر، لیکن پی ٹی آئی اپنے معیار اور اپنی کارکردگی کی وجہ سے اگر اپنا مینٹین کر پائے گی یا نہیں، تو میرا نہیں خیال کہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے وہاں ووٹ بینک مینٹین کر پائے گی۔ اچھا، جب بھی ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ روش تو یہی رہی ہے کہ جس جماعت کی حکومت ہوتی ہے انہی کے امیدوار زیادہ جیتتے ہیں، کیونکہ فنڈز حکومت نے ریلیز کرنے ہوتے ہیں، اپنے نمائندے ہوں گے تو تبھی آگے ڈیلیور بھی ہو سکے گا۔ مگر موجودہ حکومت میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بالکل الٹی گنگا جس کو کہیں کہ بہہ رہی ہے، کہ وہاں پر اپوزیشن تو جیت رہی ہے، حکومت کے جو اراکین ہیں، جو نمائندے ہیں، وہ ان کو شکست ہو رہی ہے، تو عوام اس حد تک حکومت کی گورننس سے تنگ آ چکی ہے، مہنگائی کا عنصر زیادہ جس سے براہ راست عوام ڈسٹرب ہوئی ہے، یہی ایک وجہ لگتی ہے۔ بالکل کسی حد تک اور بڑی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئی اس اپورچونٹی سے فائدہ نہیں اٹھا سکی جو انہیں نیشنل گورنمنٹ میں اور پروونشل گورنمنٹس میں آنے کی وجہ سے، سوائے سندھ کے دیکھا جائے تو پی ٹی آئی ہے نا ہر جگہ، بالکل، لیکن اس اپورچونٹی سے پی ٹی آئی بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ ایون باقی گورنمنٹ جو پیپلز پارٹی کے دور میں جو 2008 سے 13 کا دور تھا، یا 13 سے 18 میں نون لیگ نے دیکھا جائے تو وہ ٹرینڈز جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے تھے اس پہ وہ ٹرینڈز اپنے برقرار رکھ پائے، لیکن پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ٹوٹلی لوز کیا۔ اچھا، اس سے ایک میسج یہ ملتا ہے کہ آپ فیوچر گورنمنٹس کا تعین کرتے ہیں، اگر آپ بلدیاتی انتخابات میں جو پرفارمنس دکھاتے ہیں، جو پارٹیز جس طرح سے اس میں پرفارم کرتی ہیں، وہ ایک ٹرینڈ شو کرتا ہے کہ اگلی آنے والے جنرل الیکشنز کا ٹرینڈ کیا ہوگا، تو یہاں پہ میرا خیال ہے اتنی بری طرح سے اچھا، اس میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کر لیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی کا عنصر چلے اگر مان بھی لیا جائے، کیا وجہ آپ کو یہ بھی لگتی ہے کہ عوامی سطح کے اوپر پی ٹی آئی نے عوام کے ساتھ اس طرح سے رابطہ جو مہم ہے اس کو صحیح طریقے سے مرتب نہیں کیا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ وجہ ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ بھی چیز ہے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی جب جینون لیڈرشپ تھی وہ بھی کہیں تھوڑی بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، تو جب وہ بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں اور ظاہر ہے دوسری پارٹی سے آئے ہوئے لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا ہے وہ فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کے اپنے نمائندے بھی تو ہیں نا گراؤنڈ پہ، تو انہی کو پھر وہ پروموٹ بھی کرتے ہیں، اور جو پی ٹی آئی کے شاید جینون لوگ ہوں گے ان کی ڈی موٹیویشن بھی بڑی ہوگی اس سے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا حقیقت یہ ہے کہ جب گورننس ہے، جو مہنگائی کے اثرات ہیں، جو اکنامک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے لوگوں کے اندر خدشات ہیں، اس نے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو بڑی بری طرح سے متاثر کیا، تو یہ دونوں فیکٹرز انہوں نے مل کے یہ کنٹریبیوٹ کیا اس سچویشن کے کہ جتنے الیکشنز پچھلے دور میں ہوئے ان سب میں باقی جماعتیں، نون لیگ اسپیشلی ان پنجاب، پیپلز پارٹی ان سندھ، اور ایون کسی حد تک باقی صوبوں میں بھی دیکھا جائے تو ٹرینڈ بدلا، اور پی ٹی آئی کو اپنا جو ووٹ بینک تھا وہ اس کو استعمال کرنے میں ناکام ہوئی۔ ٹھیک ہے، مزید بھی بات کریں گے موضوعات کے اوپر کہ ملکی سیاسی صورتحال کیا چل رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، تمام امور کے اوپر بات کریں گے، مگر یہاں وقت تو ایک بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک میں جانے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بلدیاتی صورتحال انتخابات جو ہو رہے ہیں اس میں موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے، جو صورتحال ہے، کافی تشویشناک ہے، خود پی ٹی آئی جماعت کے لیے اور اب ان کے ووٹرز کے لیے کافی پریشان کن کی بات ہے کہ ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزراء ہوں، وزیر اعظم پاکستان ہوں، عوام سے بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ جو مہنگائی کا جو عنصر ہے عالمی سطح کے اوپر ہے، پیٹرول کی قیمتیں اب جو کم ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ عالمی مارکیٹ میں کم ہوئی ہیں تو اس کے جو براہ راست
بعض جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی آئے ہیں. پاکستان نے بھی اپنی جو ریٹ ہیں جو قیمتیں ان کو کم کیا ہے, گو کہ اس طرح سے نہیں کیا جیسے کہ دیگر ممالک نے کیا, مگر بہرحال کچھ نہ کچھ جو قیمتیں ہیں وہ کم کی ہیں. پروگرام کے بعد ہم بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کے اوپر. گیلانی صاحب, ہم نے دیکھا کہ لندن ایک بار پھر سے ایک موضوع بن چکا ہے ملک کی سیاسی صورتحال کا. یہ بھی ایک المیہ ہے کہ بات ہو رہی ہے پاکستان کی سیاست کی اور خبریں آ رہی ہیں لندن سے, تو اس کو بھی بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بڑے متحرک بھی نظر آ رہے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی تحریک عدم اعتماد آنے والی ہے؟ اچھا, لندن کی سیاست تو بالکل ہماری ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ رجحان یہی ہے کہ جب لندن میں ایکٹیویٹیز ہونے لگتی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہونے والی ہے کہ دال پک رہی ہے کہیں نہ کہیں. صحیح. تو دس از انفارچونیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ, لیکن ہے تو کیا کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ لندن میں ساری جماعتیں, یعنی جو بھی اپوزیشن میں جاتا ہے وہ پاکستان میں نہیں لندن میں پایا جاتا ہے. صحیح. تو ابھی خان صاحب بھی جب اپوزیشن میں ہوں گے تو پتہ نہیں شاید وہیں پہ پائے جائیں. اسی طرح چودھری سرور صاحب ہوں گے, بہت سارے لوگ آپ کو ادھر ہی واپس نظر آئیں گے. نواز شریف صاحب آج کل ادھر ہیں. سچویشن یہ ہے کہ وہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پیپلز پارٹی نے بھی وہاں کانٹیکٹ کیے, اور بھی جماعت بھی کہا جا رہا ہے کہ ہاں قاف لیگ کے حوالے سے بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں. ایم کیو ایم کے بھی ٹرینڈ بڑے ڈفرینٹ ہیں. جسٹس وجی الدین جو ہیں ان کے وہ بھی اس دن بول رہے تھے. تو کہیں نہ کہیں ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس دفعہ لگتا ہے کہ پریشر تھوڑا سیریس ہے. اب ساری چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ جو جنرل الیکشنز ہیں ان کے ٹائمنگز کیا ہوتے ہیں, کیا وہ اگلے سال کے شروع میں ہونے جا رہے ہیں, پھر تو یہ ایکٹیویٹیز بہت امپورٹنٹ ہیں. اگر وہ خدا نہ خواستہ یا خدا نہ خواستہ کیا کہہ رہا ہوں, کسی بھی وجہ سے وہ اگلے سال نہیں ہوتے اور اپنے ٹائم پہ ہوتے ہیں, پھر یہ ایکٹیویٹیز تھوڑی سی ارریلیونٹ ہو جائیں گی. ہاں پریشر ضرور پڑے گا. اب ایک بات بھی دیکھنے والی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ابھی تک کسی وزیر اعظم نے 5 سال پورے کیے نہیں ہیں. تو اگر خان صاحب یہ 5 سال پورے کر جاتے ہیں اور ریکارڈ بن جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں تاریخ اپنے آپ کو دہرائے اور یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں کم از کم ون مین کے حوالے سے کچھ چینج لانے کی کوشش کر رہی ہوں. لیکن جہاں تک بات ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی, تو ان ہاؤس تبدیلی تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی نہیں ہوگی. جیسے میں نے کہا کہ شاید بڑی سلیکٹڈ قسم کی, بڑی فوکسڈ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا سوائے پیپلز پارٹی کے کہ وہ اس وقت جو اس سچویشن میں جب 1.5 سال کی ایکٹیویٹی رہ گئی ہے وہ گورنمنٹ میں آئے اور سارا ملبہ اپنے سر پہ لگائے اور پھر جنرل الیکشنز میں جائے, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا اس چیز کو دیکھنا کہ جی اب آپ اس کو کیسے کریں گے. اور خاص طور پہ نون لیگ کو پتہ ہے کہ وہ کبھی بھی اس ملبے کو اپنے سر پہ رکھ کے اور الیکشن میں نہیں جانا چاہیں گے. پیپلز پارٹی جانا چاہتی ہے, وہ ان کے لیے اپورچونیٹی ہے کیونکہ بلاول کو وہ لیڈر پروو کر سکتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر, اور اس کی وجہ سے کوئی فائدے بھی اٹھا سکتے ہیں. کیونکہ پیپلز پارٹی کو ٹیکنیکس کا تو پتہ ہے نا, کہ الیکشنز ٹیکنیکس کا, فنڈز کے استعمال کا, لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کا الیکٹیبلز کے حوالے سے, تو ان کو فائدہ شاید نظر آئے اور وہ شاید اس طرف ان کا رجحان بھی ہے. لیکن باقی جتنی جماعتیں ہیں اسپیشلی نون لیگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یا اسمبلیاں توڑ کے جنرل الیکشنز کرا دیں, یا یہ ہے کہ 1.5 سال اب کڑوا گھونٹ پئیں اور دیکھیں اب جو آپ نے کیا تھا اس کا انجام کیا ہوتا ہے. تو ہم اس طرح سے نہیں آنا چاہیں گے, ہمیں آپ کھلا میدان دیں, ہم آئیں گے, ہم اپنی پالیسیز لے کے آئیں گے اور پھر اس اکانومی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, سچویشن میں اپنا رول پلے کریں گے. تو یہ ہے ٹوٹل سچویشن, اور لندن صورتحال کسی بھی ڈائریکشن میں جا سکتی ہے, جیسے میں کہا لانگ ٹرم بیسس پہ اور شارٹ ٹرم بیسس پہ. تو اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ پھر دوبارہ سے ان میں قربتیں ہیں وہ بڑھ جائیں گے, شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے, اور کیونکہ مفاہمت کی جو سیاست ہے زرداری صاحب سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا, اور شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بڑے ایک متحمل مزاج شخصیت ان کو کہا جاتا ہے, آہستہ سے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو. پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کو پنجاب میں ایک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور یہی عدم اعتماد پنجاب میں لائی جا سکتی ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف. اچھا, میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ آپ لے کے آئیں, لیکن نون لیگ پھر وہاں پہ نا اس کے حق میں نظر نہیں آتی. تو پیپلز پارٹی نون لیگ کے بیچ میں بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور اس کی پوری ہسٹری ہے.
چاہے وہ بلوچستان کے الیکشنز ہوں، سینٹ الیکشنز ہوں، ابھی ریسنٹ جو ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس حوالے سے وہ ہو، تو یہ ساری چیزیں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اور زرداری صاحب اس کو پلے کر جاتے ہیں پھر. اور شہباز شریف صاحب اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ وہ الائنمنٹ رکھیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو نا یہاں تھوڑا سا پھر انٹرنلی چیلنجز بھی دیکھنے پڑتے ہیں نون لیگ کے اندر کہ ٹھیک ہے آپ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ریزلٹس دیکھ لیں کہ کیا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر شہباز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے مل کے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنا پڑے گا، تاکہ جو یہ پلان کرتے ہیں وہ کہیں اس طرح سے ہو کہ دونوں کے فیس سیونگ ہو جائے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ایک چیلنج ہے. اور دوسرا، شہباز شریف صاحب ظاہر ایک الائنمنٹ کے اندر رہتے ہیں مقتدر حلقوں میں بھی اور باقی سیاسی جماعتوں میں بھی، تو ان کی الائنمنٹ اسٹریٹجی اب چلتی ہے یا نہیں چلتی. ان کو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے دیکھیں کیا کچھ نہیں کیا، اور اس کے باوجود ابھی آپ دیکھیں تو آپ کے خلاف ہی وہ کہتے ہیں جی ان کے خلاف سارے کیسز کھولیں اور ان کو جو ہے نا ان کی ضمانت منسوخ کریں، ان کو اندر بھیجیں، کیونکہ وہ ایک واضح خطرہ بھی نظر آ رہے ہیں اس وقت شارٹ ٹرم میں پیپلز پارٹی کو. لانگ ٹرم میں تو خیر نواز شریف صاحب ہی ہیں یا باقی لوگ ہیں، لیکن شارٹ ٹرم میں شہباز شریف صاحب کی الائنمنٹ ذرا بہتر ہے. تو وہ پھر وہاں بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ابھی آپ جیسی مفاہمت کی بات کرتے ہیں آپ کو اندر کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی بات کی ہے. یہ ہمارے پروگرام کا موضوع بھی ہے، اسی کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. شہباز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز جو ہیں بڑی ہم نے دیکھا کہ بڑے پر امید ہو کر بڑے کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کہ یہ کیسز ہیں، یہ ان کے پاس بے نامی دار ہیں، ایسے اتنے افراد ہیں اور بس عدالتیں فیصلہ سنا دیں، ساری چیزیں ہم نے تو دے دی ہیں، ایف آئی اے نے کام کر لیا. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ شہزاد اکبر صاحب کی بڑی پھرتیاں تھیں، بڑے کیسز تھے نواز شریف صاحب کے خلاف، مسلم ان کی قیادت کے خلاف، لیکن عدالتوں میں جا کے کیوں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ خیر کرپشن کو ثابت کرنا کوئی ویسے بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. پرچیوں پہ جو کام پریس کانفرنس جس کانفیڈنس سے کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کر دیں گے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ ہے ان کے پاس شاید انسائٹ ہوتی ہو، لیکن عدالتیں تو ثبوت مانگتی ہیں نا، اور ثبوت بڑے کریڈیبل پریزنٹیبل ہونے چاہیے. تو نیب ہو، شہزاد اکبر صاحب ہوں، یا اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو سیف الرحمان صاحب ہوتے تھے جنہوں نے زرداری صاحب کو بڑا عرصہ اندر رکھا، ثبوت ثابت کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے. کیونکہ دیکھیں اب یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ آپ سالوں کسی کو جیل میں بند کر دیں یا ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو عوام کی نظروں میں مشکوک کر دیں اور پھر بعد میں اتنے سالوں کے بعد کہیں گے کہ ثبوت نہیں ملے، تو اس سے فرق پڑتا ہے. اب شہزاد اکبر صاحب بڑے کانفیڈنس سے پہلے بھی کہتے رہے اور ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ذریعہ منی لانڈرنگ اور اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. جب ثابت کرنے کی باری آئے گی تو آپ دیکھیے گا کہ نیب کے پاس انف ایویڈنس نہیں ہوگی اور پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کہیں گے یار آپ کس چکر میں ان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں، یا ایویڈنس لے کے آئیں یا یہ ہے کہ ان کو ہم نہیں رکھ سکتے. اب اس وقت ساری سچویشن پولیٹیکل ہے. حکومت نے پہلے دیکھا کہ نیب کے حوالے سے اس طرح سے متحرک کردار تو ادا کیا لیکن کچھ چیزیں ثابت نہیں کر سکا. یہ جو کیس آیا یہ ایف آئی اے لے کر آئی ہے، ایف آئی اے نے چالان جمع کروایا ہے کہ اتنے اتنے ثبوت ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ ایف آئی اے چونکہ خود ایک انویسٹیگیشن ادارہ ہے، تمام جو چیزیں ہیں واضح اتنے ثبوت ہوں گے کہ شہباز شریف صاحب اندر ہو سکتے ہیں، اگر ایسا ہو سکتا ہے یا ان کے خلاف کوئی سزا آ سکتی ہے، تو پھر وزارت عظمیٰ کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے باتیں ہو رہی تھیں کہ شہباز شریف صاحب ہی امیدوار ہوں گے، خاقان عباسی صاحب نے کہا. تو ایسے میں پھر مریم نواز جو ہیں ان کے خلاف بھی کیسز ہیں، پھر اس کے بعد شہباز شریف کے خلاف بھی اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ایسے میں پھر وزارت کا امیدوار جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے وزارت عظمیٰ کا؟ نون لیگ کے اندر فقدان نہیں پیدا ہو جائے گا، بحران نہیں ہو جائے گا، یا بہت ہیں ایسے لیڈرشپ ان کے اندر؟ بالکل. دیکھیں یہ سارا سچویشن جو آپ نے بات کی ٹوٹلی پولیٹیکل سچویشن، اور پولیٹیکل سچویشن میں پی ٹی آئی کی جو پورا فوکس یا توجہ ہوگی اور ان کی کامیابی ہوگی وہ یہ ہوگی شہباز شریف صاحب کو، مریم کو، نواز شریف صاحب آلریڈی ایک مسئلے میں ہیں، اور ایون شاہد خاقان یا جو بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے اگینسٹ اس طرح کے کیسز ہوں اور سارے کے سارے جیلوں میں بند ہو جائیں اور میدان صاف ہو جائے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے نا تو پھر آپ اس طرح کی گیمز کر کے پولیٹیکلی تو کوئی کمپرومائز دے سکتے ہیں، لیکن بغیر لیڈرشپ کے آپ دیکھیں 2018 میں نواز شریف صاحب جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد ہمارا جو ایک سال گورنمنٹ رہی نون لیگ کی اس میں کوئی خاص کام ہو نہیں سکا. اکانومی بھی ہماری اسٹرگل کرتی ہوئی نظر آئی، مدت ہی بس کمپلیٹ کی یہ صرف انہوں نے کہا. تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ پولیٹیکلی آپ کتنا رسک لے سکتے ہیں.
کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ملک کی اکانومی بھی بہتر ہو اور ساری لیڈرشپ بھی آپ اندر کر دیں تو اس کا مطلب ہے پھر ایک پولیٹیکل کمپرومائز ہوگا اور ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. یا تو آپ ان کو ثابت کریں یہ کرپٹ ہے, ان کو جیلوں میں بند کریں, ان کو جو بھی ان کے اوپر ہے وہ کریں, لیکن پھر پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ اگر ان پہ ثابت نہیں ہوتا تو پھر ان کو اس طرح سے پلے میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. اس سے ملک کا نقصان ہوگا کیونکہ لیڈرشپ جب نہیں ہوتی تو پرفارمنس نہیں ہو پاتی, وہ ڈیسیژن میکنگ, وہ ایک ویژن جو ہے وہ نہیں آتا. تو میرا خیال ہے جتنی بھی لیڈرشپ ہے, چاہے وہ نون لیگ کی ہے, پیپلز پارٹی کی ہے, پی ٹی آئی کی ہے, باقی جماعتوں کی ہے, اگر ان میں کرپشن ثابت ہوتی ہے تو بلا سوچے سمجھے بغیر کسی کمپرومائز کے ان کے خلاف کیسز چلائیں, ان کو اندر کریں. لیکن اگر ایسا آپ نہیں کر سکتے تو سب کو ایک کھلا میدان دیں تاکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو, ساری جماعتوں کو موقع ملے اور جو گورنمنٹ آئے اس کے پیچھے عوام کھڑے ہوں اور اس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ ہو اور وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنے اقدامات کر سکے. تو آج اس حالت میں دیکھیں نا, آپ کے اپنے لوگ, شبر زیدی صاحب کا بیان بڑا خطرناک بیان ہے کہ آج آپ, وہ تو کہتے ہیں آپ ہو گئے بینکرپٹ یا بینکرپسی کے دھانے پہ کھڑے ہیں. تو اگر اس ملک کو اس سچویشن سے نکالنا ہے تو پھر تھوڑا کھل کے جو ہے نا وہ کھلے ذہن کے ساتھ آپ کو موقع دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو صلاحیت رکھتے ہیں اس ملک کو یہاں سے نکالنے کی. پھر اس طرح کی وکٹمائزیشن اور زیادہ نقصان دہ ہوگی اور آپ کہیں بھی نہیں کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ اب ہمیں ماضی سے پہلے نہیں سیکھا, اب ہمیں تھوڑا سا سبق یہ سیکھنا تمام چاہیے. سیاسی جماعتوں کے لیے ہم نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہو تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کیسز بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. مقصد ایٹ دا اینڈ یہی نکلتا ہے کہ سیاسی مقاصد سے قیادت کو اندر کرنا تھا, کوئی حصول جو ہے ہمیں ان چیزوں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. مزید بھی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے مگر ہم بریک میں ابھی جا رہے ہیں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو ملک میں جو حالیہ جو گیس کا جو بحران ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ناظرین پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور اب بات کریں گے پروگرام میں ملک میں جو حالیہ جو گیس کا جو بحران ہے اس کا جو سامنا ہے. گھریلو صارفین بھی خاصے میں پریشان نظر آتے ہیں اور مالکان صنعتوں کے وہ بھی خاصے پریشان نظر آتے ہیں, حکومت سے گلہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ جو کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کی گئی تھی اس کو پورا نہیں کیا گیا. وزیر اعظم کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کی جانب سے جس کے اندر انہوں نے تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے اور وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کی جانب سے جو اقدامات اور جو یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں کہا یہ جا رہا ہے, مالکان صنعتوں کے مالکان یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو وعدے جو کیے گئے تھے ان کو پورا نہیں کیا جا رہا حکومت کی جانب سے, جس کی وجہ سے ہم مجبور ہیں ہڑتال کرنے پر اور ہمیں مجبوراً اپنی صنعتوں کو بند کرنا پڑے گا. گیلانی صاحب, اگر صنعتیں بند ہو گئیں تو حالیہ بحران ہم نے دیکھا ہے کہ معاشی طور کے اوپر پہلے ہی پاکستان کو کافی حد تک بری طرح معیشت کا جو ایک سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے, تو اگر ایسے میں یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے معاشی طور پر؟ جی بالکل, وہی بات کی کنٹینیویشن ہے کہ ایک تو اکانومی خراب ویسے نہیں ہوئی, ہمارے ویژن اور اسٹریٹجی میں پرابلم تھا, ہمیں پتہ نہیں تھا ہم نے کرنا کیا ہے. یہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ آپ اس وقت جس اکنامک کرائسس میں کھڑے ہیں, آپ نے سعودی عربیہ سے پہلی دفعہ بڑی مشکل شرائط پہ پیسے لیے ہیں کہ جی ہم اکانومی سے فائدہ اٹھائیں گے, اور ساتھ آپ جہاں فائدہ اٹھانا چاہیے ان جگہوں پہ آپ پریکٹیکلی ناکام ہوتے ہیں. آپ گیس امپورٹ نہیں کر پاتے پراپر ٹائم پہ, آپ کی انڈسٹری جو انٹرنلی روزگار مہیا کرتی ہے, ایکسپورٹس میں کردار ادا کرتی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی اکنامک ایکٹیویٹی چلتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, وہ بھی اگر اسٹرگل کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے جو میں یہ کہہ رہا تھا نا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو سعودی عربیہ نے اگر سپورٹ کیا ہے تو اس اپرچونیٹی کو آپ کیش ان کیسے کرتے, لیکن وہ اگر نہیں کر پاتے اس طرح کے اقدامات سے تو آپ نے اپنا مزید نقصان کر دیا. ایک قرضہ لیا وہ بھی واپس کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے جس چیز کے لیے وہ کیا تھا وہ بھی آپ نہیں کر پائے, تو دوہرا نقصان ہوگا جو کہ ابھی تک ہوتا چلا آیا ہے. تو اس صورتحال میں بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ چیختے رہے کہ یار آپ گیس کے معاہدوں سے فائدہ اٹھا لیں, لیکن ہوا یہ کہ ہم نے نا وہ کہتے ہیں مخالفت ہمارے ہاں اتنی زیادہ ہے کہ ہم پچھلی گورنمنٹ کی کسی اچھی چیز کو کنٹینیو نہیں کرتے انفارچونیٹلی. اگر وہ قطر کے ساتھ گیس معاہدہ ہی چلتا رہتا اور وہ ٹرمینلز ہم جو اتنے بنائے تھے ان کو آپریٹ کرتے تو آج کم از کم آپ کی انڈسٹری چل رہی ہوتی, آپ کی اکانومی میں وہ کوئی کنٹریبیوشن ہو رہی ہوتی, کیونکہ اتنی مہنگی گیس نہیں تھی وہ.
ابھی تو آپ دیکھیں نا, ابھی آپ آرڈر کریں گے لگ پتہ جائے گا کہ اس وقت اب گیس آپ کو کس پرائس پہ ملے گی, اور وہ بھی اس کرائسس کے بعد. یہ تو وہ ہے جو اکانومی کے اندر. دوسرا عام عوام, جب کل آپ نے ووٹ لینے, کل لینے ہیں نا دیکھا جائے تو کے پی میں, آپ کیا ایجنڈا لے کے جائیں گے آپ؟ اور کے پی میں آپ دیکھیں سردیوں میں وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے, اسپیشلی جو پہاڑی علاقے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں جائیں گے تو نہ ان کے چولہے میں گیس آ رہی ہوگی, ٹھیک ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسی خوشخبری ہوگی مہنگائی کی کمی کے حوالے سے. تو آپ پھر آپ کو فیس کرنا پڑے گا. تو عام آدمی, آپ بھی صبح اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں جو اسکول جانے کا بچوں کا ٹائم ہوتا ہے, گیس نہیں ہوتی. اب وہ بچوں کو آپ اس سردی کے عالم میں بھوکا بیچتے ہیں نا, ایک قسم کا جنک فوڈ دیتے ہیں ان کو کہ جی اب نہیں ہے کوئی, تو آپ کیا سہولت دے رہے ہیں عوام کو؟ تو یہ سارے کے سارے سینیریو میں یہ جو چیلنج ہے گورنمنٹ کا یہ اور بڑھے گا, اور اس سے ملک کا چیلنج اکنامک فرنٹ پہ اور لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کل وزیر توانائی حماد اظہر انٹرویو بھی دے تھے, جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ملز مالکان ہیں صنعتوں کی, آل پاک ایپٹما کی بات وہ کر رہے تھے, کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ایک تو ہمیں سستی گیس دے دیں, پرووائڈ کر دیں, دوسرا جو ہے ہمیں بلا تعطل دیں. تو وہ کیا ہے, یہ کمٹمنٹ ہم ان کے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ گھریلو صارفین قانون کے مطابق پہلی ترجیح ہوگا گھریلو صارفین کی, ہم نے گیس پوری کرنی ہے, ہمارے پاس گیس کے ذخائر اتنے نہیں ہیں, گیس کے ذخائر بھی کم پڑ رہے ہیں, آپ بجلی سے کر لیں اپنا جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر لیں. تو بجلی سے کیوں نہیں کر رہے پھر, وہ دوسرا متبادل بھی جانا چاہیے. دیکھیں آپ بزنس مین کی پرابلمس کو نہیں سمجھ پاتے, گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اب اس نے جو چیز بنانی ہے وہ بیچنی بھی تو ہے نا. اگر آپ کی اس کی پروڈکشن کاسٹ اتنی بڑھا دیں گے کہ وہ کسی بھی جگہ پہ کمپیٹ نہیں کر پائے گا, اسپیشلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تو وہ بنائے گا کیوں؟ لاس کے لیے بنائے گا. تو تھوڑا سا اس لاجک کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بلا تعطل کی مانگتا ہے, کیونکہ آپ کی ایک انڈسٹری فیکٹری چل رہی ہے اور وہ بیچ میں پروڈکشن رک جاتی ہے, آپ دیکھیں کتنی چیزیں اس میں ضائع ہو سکتی ہیں. تو پروڈکشن کے لیے تو آپ کو واقعی بلا تعطل فراہمی چاہیے. دوسرا بجلی کی قیمتیں آپ دیکھیں کہاں پہ چلی گئی ہیں. آپ بجلی سے کہتے ہیں بنا لو, آپ بجلی کا ہیٹر گھر میں چلا کے دکھائیں مجھے اور پھر بجلی کے بل دیں. تو یہ چیزیں لاجیکل نہیں ہیں. آپ کو انڈسٹری چلانی ہے تو آپ کو ایک پراپر اسٹریٹجی پہ چلنا پڑے گا. آج بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس آپ سے ڈبل ہیں. بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس آج ان کا روپے کی ویلیو, ان کے ٹکے کی ویلیو آپ سے دگنی ہے. ان کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پریزنس, ان کا جو فورن ایکسچینج ہے وہ آپ سے دگنا ہے. یعنی ہمارے جو باہر سے ہم تو بڑے خوش ہوتے ہیں نا جی, ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہمارے لیے بڑی ایک فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں, بنگلہ دیش کو ڈبل آتی ہے. تو آپ نے اس وجہ سے وہ آتی ہے کہ انہوں نے کنسسٹنٹ اکنامک پالیسی بنائی ہے. وہاں پہ انہوں نے سیکھ لیا ہے کہ جو ہمارا سیاسی اختلافات الگ لیکن وہ الگ, لیکن جو ہمارا تاجر ہے, جو ہمارا بزنس مین ہے, جو ہمارے پروڈیوسرز ہیں, ان کو ہم کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ ہمارے پاس فورن ریزروز آئیں, ایکسپورٹس بڑھیں, اور اس کی وجہ سے اکانومی ہماری ٹھیک ہو. ہم نے آج تک وہ بھی نہیں سیکھا. یہ ایڈہاکزم ہے جو حماد اظہر صاحب بات کر رہے ہیں. آپ دیں گھریلو صارفین کو ضرور دیں, ان کا حق بنتا ہے, لیکن ساتھ انڈسٹری چلائیں تاکہ ان کو روزگار بھی ملے. تو اب یہ ایسی چیز ہے, وہ ایگ اینڈ چکن سٹوری بن گئی ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ کھڑیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے پہلے کون سی چیز. اور یہ 1-2 مہینے ہی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. 1-2 مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا رہحال یا متبادل کو نظام بنا لینا چاہیے تاکہ سبھی جو طبقات ہیں معاشرے کے اندر وہ مستفید ہو سکیں. مزید بھی بات کی جا سکتی ہے مگر وقت کم ہے. ہم بات کریں گے افغانستان کی صورتحال کے اوپر ہی. OIC کا ایک اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. انسانی بحران کافی حد تک جنم لے رہا ہے صحت کے حوالے سے. وہاں کے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں, بیماریاں بڑھ رہی ہیں, بچوں کے اندر بڑھ رہی ہیں, مگر عالمی امداد بھی نہیں ہے. تو ایسے میں افغانستان اور افغان طالبان کی دنیا مدد جو ہے, اگر افغان طالبان کی نہیں کرنا چاہتی, افغانستان کے شہریوں کی کرنا چاہتی ہے, تو کوئی ایسا میکنزم بنا لے کہ افغان طالبان سے براہ راست نہ کرے, کسی اور عالمی تنظیموں کے ذریعے کر رہے ہیں, لیکن کریں تو صحیح. دیکھیں رضا بھائی, بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے نا کہ یہ دنیا بڑے اعلیٰ اخلاقی معیار کے مطابق چلتی ہے تو وہ غلط سمجھتے ہیں. صحیح. یہ سارا پولیٹیکل ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. آپ امریکہ کو وہاں سے دھکے مار کے نکالیں گے, جو نکالنا بھی چاہیے تھا, لیکن اس کے بعد ان سے ایکسپیکٹ بھی کریں گے کہ وہ آپ کی امداد دیں گے, تو یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی غلط ایکسپیکٹیشن رہی ہے. ریجنل پالیسیز بھی میرا خیال ہے کسی حد تک ایسی رہی ہیں, چاہے وہ رشیا تھا, چائنا ہے, یا پاکستان اور باقی ممالک ہیں. انہوں نے تھوڑا انڈر ایسٹیمیٹ بھی کر لیا
کہ جی ہم ٹھیک ہے اب ریجنل پالیٹکس کی طرف آتے ہیں اور یہ جو امریکہ اور یورپ ہے ان سے ہم تھوڑا سا نا ان کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، یہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، تو تھوڑی مجھے لگتا ہے کہ کیلکولیشن کی غلطی بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ افغانستان کے معاملے پہ ہو. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پیسہ انہی کے پاس ہے. آج بھی آپ سارے انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں، پیسہ لائیں ہم یہاں پہ کچھ کریں افغانستان کے معاملوں میں بھی ادروائز بھی. تو دنیا کو ایک خاص مدت کے لیے ایک ہم آہنگی کے ساتھ ایسے چلنا پڑے گا کہ ان میں ان کی اہمیت بھی تسلیم کی جائے، اپنے انٹرسٹ بھی محفوظ کیے جائیں، اور ریجنل جو پاورز ہیں ان کی سکلز اور ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھایا جائے. تو یہ اب میرے خیال احساس ہونا شروع ہو گیا ہے. OIC کی سمٹ بھی اسی حوالے سے ہے، اس میں 5 جو مستقل ارکان ہیں ان کے نمائندے بھی شامل ہیں. مجھے لگتا ہے ایک بڑا اہم موقع ہے کہ جس میں کچھ اسٹریٹجک ڈیسیژنز لیے جائیں. اب اس میں امریکہ کیا گیو اینڈ ٹیک کر سکتا ہے، ظاہر ہے وہ بھی پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھے گا کہ میرا بینیفٹ کیا ہے، میں کیوں ہیلپ کروں. اسی طرح یورپ بھی دیکھے گا مجھے کیا بزنس اپورچونیٹیز مل رہی ہیں، میں کیوں ہیلپ کروں. چائنا بھی ظاہر ہے بزنس اپورچونیٹیز کی تلاش میں. تو میرا خیال ہے کوئی ایک کامن گراؤنڈ ڈھونڈنا پڑے گا جس میں ساروں کے انٹرسٹ کو کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اور الٹیمیٹلی جو ہم چاہتے ہیں، جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے عوام کا کوئی فائدہ ہو. تو یہ تب ہوگا جب پولیٹیکل سائڈ پہ کسی طرح سے گیو اینڈ ٹیک کی جائے گی. تو ایک اچھی اپورچونیٹی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور عام آدمی تک اس کو پہنچانے کے لیے. اب دیکھیں نا وہاں پہ 50% سے زیادہ عوام فوڈ کرائسس کا شکار ہے. سردی آ گئی ہے، ان کے پاس بیسک سہولیات نہیں ہیں، ملک چلانا بڑا مشکل ہو رہا ہے. تو تاکہ اس چیز میں زیادہ وقت ضائع نہ کیا جائے، تو ایک دوسرے کی حقیقتوں کو تسلیم بھی کیا جائے، اور یہ بھی کوشش کی جائے کہ ہم اپنے انٹرسٹ کو کہیں لوز نہ کر دیں اس سارے گیو اینڈ ٹیک میں. ہم خود برے حالات میں ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے ہم کس طرح سے اس اپورچونیٹی میں اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور انٹرنلی ہم اپورچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم بھی انٹرنلی اسٹرانگ ہوں، اکنامکلی اسٹرانگ ہوں، اور ہم بھی افغانستان کی امداد کرنے کے قابل ہو سکیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ لڑائی میں نا انسان ایک دوسرے کو مس جج بھی کر جاتا ہے بعضوں کا. تو اب لڑائی کا دور تھوڑا سا ختم ہوا ہے، تو اب تھوڑا حقائق کو تسلیم کر کے سیاست نام ہی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کا ہے، اور کسی طرح گیو اینڈ ٹیک کرنے کا ہے. تو یہاں پہ چاہے امریکہ ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے چائنا ہو، پاکستان ہو، ان سب کو آپس میں ایک الائنمنٹ رکھنی چاہیے. انڈیا اس میں تھوڑا ڈسرپٹ کر سکتا ہے، انڈیا سے محتاط رہنا چاہیے. موجودہ جو اجلاس جو پاکستان میں ہو رہا ہے، پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک جو ہے میننگ فل ہو جائے گا افغانستان کے لیے، افغانستان کی عوام کے لیے؟ کیونکہ یہ بھی تو حقیقت ہے کہ ابھی اجلاس افغانستان کی صورتحال کے اوپر سارے ممالک میں ہو رہے ہیں. رشیا بھی اپنے کنسرن شو کرتا ہے، ایران بھی کرتا ہے، پاکستان بھی کرتا ہے، امریکہ بھی کرتا ہے، مگر تسلیم ابھی تک کوئی نہیں کر رہا. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں ان کی بہت ساری ریزرویشنز بھی ہیں کہ ہم تسلیم کریں گے تو ظاہر ہے ان کو کیا بینیفٹ ہوگا، کون سا نقصان ہے جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے ہی وہ پھر ظاہر انہوں نے وہاں جا کے اپنے عوام کو، اپنے پالیسی میکرز کو بھی سیٹسفائیڈ کرنا ہے. اچھا اپورچونیٹی یہ بہت اچھی ہے، ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سارے OIC کے جمع وہ جو 5 مستقل ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، وہ اس وقت آ رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی اپورچونیٹی ہے، اس کا کریڈٹ جانا چاہیے ایون پاکستان کہ ان لوگوں کو بھی جنہوں نے اس کو مینیج کیا. اب اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے یہ اب وزڈم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے سچویشن کو سمجھیں. جیسے ہم نے کہا سب کی اہمیت کو سمجھیں، ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ کس حد تک ایکسیپٹیبل ہیں، کہاں تک ایکسیپٹ کر کے اوائڈ کرنا ہے کہ خدا نخواستہ نقصان ہمارا نہ ہو جائے، یا افغانستان کے لوگوں کا نہ ہو جائے، اس خطے کا نہ ہو جائے. تو یہ اب ٹوٹل ایک کلیکٹیو وزڈم ہوگا جس میں لوگوں کو اگر واقعی وہ اوپن ہارٹیڈ آتے ہیں اور ایک سچویشن کا حل تلاش کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. لیکن اس پہ تھوڑے سے ڈاؤٹس ضرور ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ اپنے اپنے مفادات، مختلف ممالک اپنے اپنے مفادات کا یہاں اظہار کر کے اور پھر بات نہ بنے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہوگی اگر اس سے کچھ آؤٹ کم نہ نکل سکا. لیکن ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اس اپورچونیٹی سے اسپیشلی پاکستان اور باقی ممالک سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سچویشن کا حل تلاش کریں گے جو خطے اور افغانستان کے لیے محفوظ ہو.
صحیح، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.